अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत के साथ कराना चाहते हैं वो पाकिस्तान की बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह की एक नामवर शख्सियत है। स्पोर्ट्स का एक मुकम्मल इंसाइक्लोपीडिया है। आप बहैसियत मैनेजर बेहतरीन मैनेजर हैं, बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर। अभी कुछ अर्सा कबल ही आप पाकिस्तान आर्डनेंस फैक्ट्री से बहैसियत मैनेजिंग डायरेक्टर स्पोर्ट्स रिटायर्ड हुए हैं। आप न सिर्फ बज़ाते खुद बैडमिंटन के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं बल्कि आप दीगर स्पोर्ट्स के साथ भी आपका गहरा ताल्लुक है। आपने दीगर स्पोर्ट्स टीम के साथ मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए हैं। आपने काफ़ी ओलंपिक्स में भी शिरकत की है। इसके अलावा आपने बहैसियत राइटर 16 कुतुब तसानीफ़ की हैं। आप बेहतरीन कालिब नवीस, बेहतरीन तज्ज़िया कार और सबसे अहम बात कि आप एक बेहतरीन कमेंटेटर भी हैं। एक स्पोर्ट्स के नहीं नाजरीन, कई स्पोर्ट्स के बेहतरीन कमेंटेटर भी हैं। चलते हैं सर मोहम्मद तौफीक साहब की तरफ। सर, आपको हम एजाज स्पोर्ट्स क्लब पे खुश आमदीद कहते हैं। इट्स ग्रेट ऑनर फॉर अस कि आप तशरीफ़ लाए हैं और बहुत आपने मुझे हेल्प किया है मेरी स्पोर्ट्स कराटे में भी, और मैनेजमेंट मैंने आपसे सीखा स्पोर्ट्स में कैसे मैनेज करना है, कैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है। तो सर वेलकम एट एजाज स्पोर्ट्स क्लब। और लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स की खेलों की इर्तगा कैसे हुई है सर? आप हमारे नाजरीन को ये भी बताते चलें खेलों की इर्तिका के साथ साथ ओलंपिक का आगाज़ कैसा हुआ है। तो जी सर तौफीक साहब। थैंक यू वेरी मच एजाज फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एजाज से मेरा ताल्लुक़ 25-30 साल का है और एजाज न सिर्फ ये कि कौमी सतह पे कोच हैं, पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट हैं कराटे फेडरेशन के, और 20 से ज़ायद ममालिक में एज ए ऑर्गेनाइज़र, एज ए कोच पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो इट इज़ एन ऑनर फॉर मी टू शेयर माई व्यूज़ विद यू। एज़ फार एज़ माई इंट्रोडक्शन इज़ कंसर्न, मैं मुख्तसर ये बताना चाहूँगा कि खेल और सियाहत जो है ये मेरा पैशन है। और आई वॉज़ वेरी लकी, कहते हैं कि अगर आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाए तो आप बड़े खुश नसीब हैं। मैंने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में एज असिस्टेंट मैनेजर स्पोर्ट्स, वाइस प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स बोर्ड, प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स बोर्ड और फिर डायरेक्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक रिलेशंस और स्पोर्ट्स में खिदमात सर अंजाम दी हैं। उस स्पोर्ट्स मेरा जो कैरियर है वो ऑलमोस्ट 40 सालों पर मुहित है और मैंने 107 मुल्कों की सियाहत की है। 21 मुल्कों में पाकिस्तान की बतौर मैनेजर नुमाइंदगी की है सब्ज़ दलाली परचम के साथ। 16 किताबें लिखी हैं स्पोर्ट्स पर और 25 साल तक पीटीवी और टेनिस स्पोर्ट्स पर 28 गेमों में, जिनमें क्रिकेट से लेकर कबड्डी तक शामिल है, कमेंट्री की है। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, इसका मकसद कोई खुद सताइशी नहीं है, बल्कि वो जो चेयरमैन माओ का एक कॉल है कि मानने के लिए जानना ज़रूरी है। तो मैं जिस फील्ड के मुतल्लिक आपसे बात करूंगा, मकसद आपको ये बताना है कि उस फील्ड में मेरा क्या बैकग्राउंड है। जी एजाज, ये जो हमारे स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम देखेंगे
ان کو لیے میں بتاتا چلوں کہ جب سے انسان معرض وجود میں آیا ہے کائنات میں تو کھیلوں کا آغاز بھی اس کے ساتھ ہی ہو گیا. تو انسان جو قدرتی اس کی حرکات و سکنات ہوتی ہیں، جیسے وہ بھاگتا ہے، پتھر پھینکتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے، یہ تمام اس کی وہ فطری حرکات ہیں. انہی حرکات کو پھر آہستہ آہستہ ارتقائی منازل سے گزرتے ہوئے یہ کھیلوں کی شکل اختیار کر گئے. اور پھر آج سے کچھ 200-250 سال پہلے برطانیہ کے جو مختلف اسکول تھے، کالج تھے، ان میں ان کھیلوں کے ابتدائی قوانین مرتب ہوئے، اور پھر یہ جو وحشیانہ کھیل تھے ان کو ایک مہذب شکل دی گئی، اور اس کے بعد یہ کھیل آگے بڑھنا شروع ہوئے. مگر اگر آپ باقاعدہ تحریری طور پر یہ جاننا چاہیں کہ کھیل کب سے ایک تحریری شکل میں وجود میں آتے ہیں، تو وہ ہے 776 BC میں اولمپکس جو ہیں یونان کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، اور اولمپیا ایک پہاڑ تھا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہاں پر ہمارا دیوتا زیوس رہتا ہے، اور وہ اس پہاڑ کے نیچے جو میدان تھا وہاں پر وہ ہر 4 سال بعد جمع ہو کر مختلف کھیلوں میں حصہ لیتے تھے. تو یہاں سے کھیلوں کا باضابطہ آغاز ہوا، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ 776 BC میں یہ جو اولمپکس شروع ہوئے یہ 1170 سال تک بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہے. 1170 سال تک. اور پھر ان کھیلوں کی 3-4 بڑی دلچسپ خصوصیات تھیں. ایک تو یہ کہ ان کھیلوں میں جو کھلاڑی حصہ لیتے تھے وہ برہنہ ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے جسم کو ورزش سے جتنا خوبصورت بنایا ہے تو ہمارا خدا ہمیں دیکھے اور ہماری اس کاوش کو سراہے، اس لیے یہ برہنہ ان کھیلوں میں حصہ لیتے تھے. پہلی جو اولمپک تھی اس میں صرف ایک کھیل تھی، 200 گز کی ایک دوڑ تھی جس کو اسٹیٹ کہتے تھے، جس سے اسٹیڈیم لفظ نے جنم لیا. اور ایک پیشے کے لحاظ سے ایک باورچی تھا جس کا نام تھا کوریبس، وہ جو پہلا اولمپک جو ہے وہ جیتا تھا. اور پھر دوسری کھیلوں کی اہمیت یہ تھی کہ اس میں نقد انعام نہیں دیا جاتا تھا، صرف زیتون کی ایک شاخ کا تاج بنا کر جیتنے والے کے سر پہ رکھا جاتا تھا. تو مقصد یہ تھا کہ کھیل مالی منافع کے لیے نہیں بلکہ خدا کی خوشنودی اور اعلیٰ انسانی اقدار کے حصول کا ذریعہ ہوتی تھی. تیسری بات ان میں اہم یہ تھی کہ جب اولمپکس کھیلوں کا 3 مہینے قبل ڈھولچی اعلان کرتے تھے مختلف یونان کی سٹی سٹیٹس میں، تو جو بھی متحارب جنگیں ہو رہی ہوتی تھیں وہ فوراً روک دی جاتی تھی. اس کو ایک مقدس درجہ حاصل تھا تاکہ مختلف شہروں سے جو کھلاڑی ہیں، کھلاڑیوں کے قافلے ہیں، وہ پرامن انداز سے اولمپیا کے میدان میں پہنچ سکیں. تو 1170 سال کے بعد یونانی عہد میں یہ کھیلیں شروع ہوئی تھیں، اور رومی عہد میں روم کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا تھیوڈوٹس II، اس کے حکم سے پھر 1170 سال کے بعد یہ کھیلیں جو ہیں اپنے اختتام کو پہنچ گئیں. اولمپیا جو کہ ایک کھیلوں کا ایک شہر بن چکا تھا، اس میں لٹیروں نے لوٹ مار کر دی، وہ جو تمام ان کے جمنیزیم تھے، ہال تھے، وہ ختم ہو گئے، اور پھر رئی سے ہی کثر ایک سیلاب نے پوری کر دی. پورے کا پورا دریا اس شہر کے اوپر سے گزر گیا، اور 1500 سال کے لیے اولمپیا کا شہر جو ہے وہ دنیا کی نظر سے اوجھل ہو گیا. اس کے قصے کہانی دنیا میں پڑھے جاتے رہے، مگر یہ شہر کہاں تھا اس کا کوئی پتہ نہیں تھا. اور میں بچوں کو بتانا چاہوں گا کہ 1500 سال کے بعد 1860 کے قریب ایک جرمن ماہر آثار قدیمہ تھا کرٹس کے نام سے، اس نے جو اولمپیا کا شہر ہے وہ دریافت کیا، اور پورا شہر جو ہے وہ کھود کر بالکل اسی شکل میں لے آئے جس شکل میں وہ برباد ہوا تھا. اور پھر آپ کو یہ آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ جو جدید اولمپکس ہیں 1896 میں پہلے ماڈرن اولمپکس کا آغاز ہوتا ہے، اور پہلے ماڈرن اولمپکس کے جو بانی تھے ان کا نام تھا، وہ فرینچ تھے، فرینچ ماہر تعلیم تھے، پیری کوبرٹن.
پیری کو برٹن نے 1896 میں ماڈرن اولمپکس کا آغاز کیا اور انہی میدانوں میں جہاں 1500 سال پہلے یہ کھیل اختتام پذیر ہوئے تھے، ماڈرن اولمپکس اولمپیا میں ہی منعقد ہوئے، اور اب یہ ہر 4 سال بعد دنیا کے مختلف شہروں میں ہوتے ہیں۔ اور پیری کو برٹن کو اتنا جنون تھا، اور اس کو اولمپک دوبارہ جو دریافت کرنا اور اس کے احیاء کا مقصد یہ تھا کہ نوجوان نسل کو دوبارہ صحت مند سرگرمیوں کی طرف، ان کی کردار سازی کی طرف، اور ان کو ایک مضبوط شہری بنانے کی طرف لایا جائے۔ تو یہ وہ جذبہ تھا جس سے ماڈرن اولمپکس کا آغاز ہوا، اور پیری کو برٹن جو تھا اس کو کھیلوں سے کتنا جنون تھا، اعجاز اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرا دل نکال کر اولمپیا میں دفن کیا جائے۔ تو پھر اس کی وصیت کے مطابق اس کا دل جو ہے اولمپیا میں دفن ہے، یونان میں، اور آج اولمپک دنیا کی سب سے بڑی سپورٹس کی تحریک بن چکی ہے، جس میں ہر 4 سال بعد 30 کے قریب کھیلوں میں دنیا کے 11-12 ہزار بہترین ایتھلیٹ اور ورزشکار جمع ہوتے ہیں، اور دنیا میں امن، یکجہتی اور بنی نوع انسان کو ایک جگہ لانے کا کام انجام دیتے ہیں۔ جو ورلڈ اولمپک کمیٹی ہے، اس کا صدر دفتر سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزین میں ہے، اور 2011 میں مجھے وہاں وزٹ کرنے کا موقع ملا تھا، اور اولمپک کی جو ارتقاء ہے، جو قدیم اولمپکس اور ماڈرن اولمپکس، وہاں جو کھیلوں کی چیزیں استعمال ہوئیں ان سب کو دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ تو یہ مختصراً کھیلوں کی تاریخ تھی۔ تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے جیسا کہ بتایا کہ انگلینڈ کے اندر اسکولز کے اندر اسپورٹس کے قوانین مرتب ہونا شروع ہو گئے تھے، تو آپ یہ بتائیں کہ اسپورٹس اسکولز میں کیسے مزید ڈیولپ کی جا سکتی ہے، اور یہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے، میں نے جو ابھی آپ کو تاریخ بتائی اولمپکس کی یا کھیلوں کی، تو یہ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں کہ 2000 میں نے پی ٹی وی کے لیے اولمپک گیمز کور کیے تھے۔ 25 دن پر محیط جو اولمپک گیمز تھے ان کی کمنٹری تقریباً تمام ہی گیلوں پر لائیو کی تھی۔ تو وہ کمنٹری کرنے کے بعد مجھے احساس یہ ہوا کہ میری معلومات بہت ناقص ہیں اور کم ہیں۔ تو مجھے اپنی معلومات کے لیے پھر جب میں نے کتابیں ڈھونڈی تو سچی بات ہے کہ پاکستان میں مجھے کوئی ایسی جامع یا مستند کتاب نہیں ملی جو کہ کھیلوں کے آغاز اور اولمپکس کے آغاز کا احیاء کرتی ہو۔ تو پھر میں 12 دن کے لیے ایتھنز گیا، یونان، اور اولمپیا کے ان کھنڈرات میں گھوم کر میں نے یہ تمام معلومات جمع کی، اور اس کے بعد میں 25 دن کے لیے لنڈن گیا، اور لنڈن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لنڈن پوری دنیا کا ایک کیپٹل ہے، اور انگریز کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 3 چیزیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر دماغ کا بات کریں تو انگریزی، اور اگر زبان کی بات کریں تو وہ عربی، اور اگر ہاتھوں کی بات کریں تو وہ چائنیز۔ تو انگریز کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے تاریخ کو بہت عمدگی سے محفوظ کیا ہے۔ تو میں نے 25 دن تک برٹش لائبریری میں بیٹھ کر اولمپک کے متعلق جو معلومات تھیں وہ جمع کی، اور پھر ان معلومات کو لے کر آیا پاکستان، اور پھر میں نے کوئی 18-19 سال صرف کیے، تو وہ جو 40-50 ہزار صفحات میں لایا تھا ایتھن سے اور لنڈن سے، ان کو میں نے کنڈینس کر کے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اولمپکس اور فٹ بال، جس میں اولمپک کے بارے میں یہ تمام تفاصیل دی تھی۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ نوجوانوں کے لیے کھیلوں کی کیا اہمیت ہے، یہ بہت ہی ہاٹ سبجیکٹ ہے، اور میرے خیال میں عہد حاضر کی اور پاکستانی معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت بھی یہی ہے۔ اسپورٹس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسپورٹس فیلڈ از اے کلاس روم ود آؤٹ والس، اور ایک فلسفی نے یہ بھی کہا ہے کہ اسپورٹس ڈز ناٹ بلڈ کریکٹر، اٹ ریویلز اٹ، اینڈ اسپورٹس پرووائڈ سوسائٹی ویوڈ ایگزامپل آف ایکسیلنس۔ تو
नौजवान नस्ल जो है वो खिलाड़ियों को अपना रोल मॉडल बनाती है। तो ये खिलाड़ी जो हैं जिनको हम बड़े बड़े एजाज़ात जीतते हुए देखते हैं, अगर हम इनकी ज़िंदगियों में झांकें तो इनकी ज़िंदगियां बहुत स्ट्रगल से यहाँ तक पहुंची होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक वो सुबह उठे तो वो लियोनल मेसी बन गए या और रॉजर फेडरर बन गए या पेले बन गए या मैराडोना बन गए। उनके पीछे बड़ी ज़बरदस्त जद्दोजहद की कहानी होती है और ये पता चलता है कि वो बड़े कम वसाइल में और गरीब घरानों के बच्चे थे जिन्होंने अपनी गुर्बत को या अपने कम वसाइल को जवाज नहीं बनाया बल्कि उसको अपनी मोटिवेशन बनाया और वो आलमी सतह पर एक सितारे की सूरत में चमके। मैं दो तीन आपको मिसालें देना चाहूँगा। गुज़श्ता सेंचुरी का सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन मोहम्मद अली बॉक्सर को कहा जाता है। तो मोहम्मद अली 89 सैफ गेम्स में पाकिस्तान आए थे इस्लामाबाद में। बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म थी तो यहाँ जो सैफ गेम्स हुई थी तो मुझे आई वाज लकी कि मुझे उनका अफसर ताल्लुकात आमा मुकर्रर किया गया था। उनकी बेटी लैला भी उनके साथ थी। तो 9 दिन मैं उनके साथ साए की तरह रहा। तो मैंने एक दिन अकेले में उनके होटल के कमरे में उनसे पूछा कि एक दफ़ा ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियन, हैवी वेट चैंपियन तो बहुत से खिलाड़ी बने हैं, मगर आप 3 दफ़ा हैवी वेट चैंपियन बने। तो वो क्या मोटिवेशन थी जिसने आपको वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन बनाया? तो मोहम्मद अली ने जो जवाब दिया वो मेरे बच्चों के लिए बहुत सबक आमोज है। उसने कहा कि जब मैं छोटा था 8-9 साल का तो मैं अपने शहर में अमेरिका में रोज़ाना जिम किया करता था, जिम ट्रेनिंग के लिए जाता था और मैंने अपनी जमा पूंजी जोड़कर एक सेकंड हैंड साइकिल ली थी जिस पर मैं जिम जाया करता था। तो एक दिन मैं जिम से बाहर आया तो मैंने देखा कि 2-3 लड़के जो हैं वो मेरा साइकिल जो है वो चुरा कर ले जा रहे हैं। तो पास ही एक पुलिस अफसर था। मैंने उससे कहा कि ये मेरा साइकिल ले जा रहे हैं, इनको रोको। तो उस पुलिस अफसर ने बेचारगी का इजहार किया और कहा कि ये बदमाश हैं तो मैं इनको नहीं रोक सकता, अगर तुम्हारे मसल्स में जान है तो तुम ही इनको रोको। मोहम्मद अली कहता है कि इस चीज़ को मैंने अपनी इंस्पायरेशन बनाया और अब जब भी मैं उसके बाद रिंग में उतरता था, ये बहुत गौर से सुनने वाली बात है कि उसके बाद जब भी मैं किसी बॉक्सिंग मैच के लिए रिंग में उतरता था तो ये सोचता था कि मेरी साइकिल चुराने वाला जो है वो मेरा ये मुखालिफ बॉक्सर है। इस जज्बे से मैं उसके साथ खेलता था तो मेरे अंदर जो एग्रेशन होती थी वहां से आती थी। इस तरह ही आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सुना है, कितना बड़ा फुटबॉलर है, शायद दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा मेसी के साथ फुटबॉलर है। अभी कुछ साल पहले वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पता है कि उसके सामने चंद मशरूबात की बोतलें रखी जाती हैं जिससे उन मशरूबात की एडवर्टाइजमेंट भी होती है। दुनिया समझती है कि ये खिलाड़ी जो है ये मशरूबात इस्तेमाल करता है तो हम भी क्यों ना करें। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो ही बैठा उसके सामने कोक के टिन पड़े हुए थे, उसने हाथ से वो कोक के टिन हटा दिए। उसके एक अमल से चंद मिनटों के अंदर जो आलमी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें कोक के जो हिस्से थे वो $4 अरब गिर गए। जब लोगों ने देखा कि क्रिस्टिनो ने कोक को पसंद नहीं किया और हटा दिया तो उसके हिस्से की मालियत $4 अरब गिर गई और उसके बाद कोक कंपनी को परेशानी लाक हो गई। उन्होंने उसे कहा कि हम तुम्हें $10 अरब देते हैं मगर खुदा के लिए ये बोतल अपने सामने रख कर इंटरव्यू दो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा कि मैं ईमानदारी से समझता हूं कि कोक इंसानी सेहत और नौजवानों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, तो जो चीज़ मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छी नहीं समझता तो वो मैं दूसरे की बच्चों को क्यों तबलीग करूं। तो उसने वो रकम ठुकरा दी मगर कोक की एडवर्टाइजमेंट नहीं की। ये है करेक्टर बिल्डिंग जो स्पोर्ट्स से आती है। इसी तरह फिर आपको याद होगा कि हाशिम आमला एक साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज थे मुसलमान। तो उनको जो उनकी टीम को जो शर्ट दी गई वनडे खेलने के लिए उसके बाजू पर एक शराब का लोगो था।
انہوں نے وہ شرٹ پہننے سے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں شراب کی پبلسٹی میں شامل ہوں. اس پر انہیں کہا گیا کہ آپ کو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم سے نکال دیا جائے گا. اس نے کہا یہ کوئی بھاری قیمت نہیں ہے, میں اپنے نظریات پر کمپرومائز نہیں کر سکتا. اور بہت سی مثالیں ہیں, مگر کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھیل کا جو میدان ہے وہ شاید ورزش کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے. کھیل کا میدان جو ہے وہ بچوں کی کردار سازی کرتا ہے, ان کی ذہن سازی کرتا ہے. ان کو یہ کھیل کا میدان کیا ہے؟ کھیل کا میدان جیسے آپ عملی زندگی میں نشیب و فراز سے گزرتے ہیں, کبھی خوشی کبھی غم, کیسے اس سچویشن کو ٹیکل کیا جائے, کیسے ایک بیلنس پرسنالٹی بنا جائے, کیسے دنیا کی مشکلات کو نہ صرف سنبھالنا بلکہ اس میں سے گزرنا اور اس کے باوجود اپنا کول برقرار رکھنا, یہ کھیل کا میدان آپ کو سکھاتا ہے. آپ جیتتے بھی ہیں, آپ ہارتے بھی ہیں. کس طرح آپ اگر جیتیں تو دوسروں کی ہیوملیشن نہ کریں. جیت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ دوسرا آپ سے کمتر ہے, اور کس طرح اگر آپ ہاریں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ دس از دا اینڈ آف دا ورلڈ. کل دوبارہ ایک سورج ابھرے گا, آپ دوبارہ سے نئے سرے سے ایک نئے کھیل میں شامل ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ آسٹریلین اوپن ٹینس میں ایک خاتون تھی جو فائنل جیت گئی سنگلز کا, اور جب فائنل جیتی تو اس نے ہارنے والی لڑکی سے ہاتھ ملایا تو ہارنے والی لڑکی رونے لگ پڑی, شکست سے دل برداشتہ تھی. تو یہ جو جیتنے والی لڑکی تھی اس نے اپنا ریکٹ توڑ دیا اور اس نے کہا کہ آج سے میں ٹینس نہیں کھیلوں گی. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ وہ خوشی جو کسی کے آنسوؤں سے حاصل ہو مجھے قبول نہیں. تو یہ وہ جذبہ ہے جو کہ ایک انسان کو تعصبات سے اوپر اٹھ کر ایک بہتر انسان, متوازن انسان بننے میں اور اپنی شخصیت کے نوکیلے کونے جو ہیں وہ گول بنانے میں مدد دیتا. ایک اور چھوٹی سی مثال, ابھی چند سال پہلے میراتھن کی دوڑ ہو رہی تھی, اور میراتھن کی دوڑ میں آپ کو پتا ہے کہ بہت لمبی دوڑ ہوتی ہے, دنیا کی سب سے بڑی. تو ایک کھلاڑی جو ہے وہ بالکل فنش لائن کے قریب آیا اور گر پڑا. اس کے خیال یہ تھا کہ اس نے فنش لائن عبور کر لی. پیچھے جو اس کے 25-30 گز پیچھے کھلاڑی آ رہا تھا, اس کے پاس ایک بڑا گولڈن چانس تھا کہ وہ اس کی غلطی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فنش لائن عبور کرتا, لاکھوں ڈالرز انعام بھی پاتا اور پبلسٹی بھی ملتی. مگر اس کھلاڑی نے ایسے نہیں کیا. وہ آ کے اس کے پاس رکا, اس گرے ہوئے کھلاڑی کو اٹھایا اور اس کو پھر فنش لائن پار کرائی. اور جب اخباری نمائندوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا بیوقوفی کی, تم یہ ریس جیت سکتے تھے, اس نے کہا نہیں, فاؤل سے کوئی گیم جیتنا اس سے ہار زیادہ بہتر ہے. وہ کھلاڑی مجھ سے بہتر تھا, ڈیزرو کرتا تھا, اس لیے میں نے اس کو فنش لائن عبور کرائی. تو زندگی میں آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ دیانتداری اور نیک نیتی کا کوئی اور صلہ نہیں ہے کہ کامیابی آپ کو ملے. تو یہ وہ تمام کامیابیاں ہیں جو بچوں کو کھیل کے میدان سے حاصل ہو سکتی ہیں. اور اسی لیے ایک بہت اہم بات اعجاز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم اکثر بچے یا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ترقی یافتہ ملک کون سے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن ممالک کا جی ڈی پی بہت زیادہ ہوتا ہے, دولت زیادہ ہوتی ہے, وہ ہم کہتے ہیں جی یہ ترقی یافتہ ملک ہیں. یہ درست نہیں ہے. جی ڈی پی کا گورکھ دھندا جو ہے یہ خود فریبی ہے. اگر آپ نے واقعی دیکھنا ہے کہ دنیا کی عظیم ترین قومیں کون سی ہیں, ترقی یافتہ ترین قومیں کون سی ہیں, تو آپ جی ڈی پی نہ دیکھیں, آپ اولمپک میڈل ٹیبل دیکھیں. جو قومیں اولمپک میڈل ٹیبل میں 1 2 3 ہوں گی وہ دنیا میں بھی 1 2 3 ہوں گی. اور اسی طرح اگر آپ ایشیا میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی قومیں 1 2 3 ہیں, تو آپ جی ڈی پی نہ دیکھیں, آپ ایشین گیمز میڈل ٹیبل دیکھیں. ایشین گیم میڈل ٹیبل میں چائنا نمبر 1, جاپان نمبر 2, کوریا نمبر 3, انڈیا نمبر 4. اور اس دفعہ انڈیا کی جو کامیابی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے
28 गोल्ड मेडल के साथ 107 मेडल एशियन गेम्स में लिए हैं जी, जबकि पाकिस्तान ने 2 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर लिया है। कहाँ 107 मेडल्स और कहाँ 3 मेडल्स। तो ये जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है। तो ये है खेल की करिश्मा और मौजज़ा। जैसे कि सर आपकी गुफ्तगू से मैंने ये देखा है कि जो लेजेंड्स हैं उनके एक अमल से हमारी यूथ या हमारी इकॉनमी पे कैसा असर होता है, तो मुझे ये बताएं, ये जो हमारे लेजेंड खिलाड़ी होते हैं ये कैसे हमारी यूथ के लिए मशले राह साबित हो। एजाज, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मगर ये जहन में रखिए कि ये बहुत इसका जवाब लेंथी है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सिंप्लीफाई करके इख्तिसार के साथ इसका जवाब दे सकूं। देखिए, आज से ना 30-35 साल तक स्पोर्ट्स जो थी वो महज एक खेल थे। लोग खेलते थे वर्जिश के लिए, कामयाबी के लिए, ट्रॉफी जीतने के लिए, मेडल गले में डालने के लिए। मगर अब वो बातें ख़त्म हो चुकी हैं। अब स्पोर्ट्स जो है पूरी दुनिया में एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस है। ये एक मुकम्मल प्रोफेशन है, ठीक है। और अब मसलन आप देखें ना, स्पोर्ट्स में अब बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, क्योंकि अब स्पोर्ट्स में टीवी राइट से बहुत सारा पैसा मिलता है, स्पॉन्सरशिप से बहुत सारा पैसा मिलता है। तो अब वो महज इमेच्योर स्पोर्ट्स नहीं है, अब स्पोर्ट्स 100% प्रोफेशनल बन चुकी हैं। मिसाल मैं आपको देता हूं कि अब स्पोर्ट्स एक कंप्लीट साइंस है, ठीक है। और जूं जूं स्पोर्ट्स में पैसा आ रहा है, तू तू प्रोफेशनलिज्म का मेयार बढ़ता जा रहा है, बार ऊंची होती जा रही है, स्टैंडर्ड्स ऊंचे होते जा रहे हैं। मसलन मैं आपको बताऊं कि यूरोप में तो 150 साल पहले ही प्रोफेशनलिज्म स्पोर्ट्स में आ चुका था, मगर एशियाई मुल्कों में अब धीरे धीरे ये आ रहा है। अब आपने इंडिया की बात की, तो इंडिया के के मतलब मैं आपको बताऊं कि इंडियन का जो प्रीमियर लीग है क्रिकेट, उसकी मालियत है $8 अरब। इंडिया क्रिकेट बोर्ड जो है उसकी मालियत है $22 अरब। और इंडिया की इकोनॉमी जो है उसके पास फॉरेन रिजर्व्स हैं $650 अरब से जायद। इंडिया का महज एक सूबा है महाराष्ट्र, उसका जो बजट है वो पाकिस्तान के कौमी बजट से ज्यादा है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा फंड्स जो हैं इंजेक्ट किए हैं स्पोर्ट्स में, जिससे वो प्रोफेशनलिज्म आ गया है। मसलन आप तो खुद बहुत अच्छे माशाल्लाह खिलाड़ी, कोच और ऑर्गेनाइजर हैं, आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि अब जब मैं स्पोर्ट्स साइंसेस की बात करता हूँ तो अब मसलन ये एक स्पोर्ट्स डाइट सी, अब हमारे यहाँ इसका शऊर ही नहीं है। अब ये हमारे क्रिकेटर्स जो कारनामे करके इंडिया में आए हैं, तो आप देखें उनके बारे में खबरें क्या आ रही थी कि उन्होंने हैदराबाद की बिरयानी खा ली जी, और वहाँ 20 लाख का शादी का जो है वो सूट खरीद लिया। कभी प्रोफेशनल खिलाड़ी भी बिरयानियाँ खाते हैं? आप ये देखें कि एक खिलाड़ी की जो जिंदगी होती है उसका, प्रोफेशनल खिलाड़ी की देखें, यूसैन बोल्ट जो 100 मीटर के आलमी चैंपियन हैं, उनसे किसी ने पूछा था कि आप की जिंदगी और खेल का आपस में क्या ताल्लुक है, तो उसने एक बड़ा ही तारीखी जवाब दिया था, वो बच्चों को याद रखना चाहिए। उसने कहा था लाइफ टाइम ऑफ ट्रेनिंग फॉर 10 सेकेंड्स, कि मैं पूरी जिंदगी की ट्रेनिंग करता था सिर्फ 10 सेकंड के लिए 100 मीटर की। बात कर रहे थे हम स्पोर्ट्स साइंसेस की और डाइट्रिशन की। आप ये देखिए कि हॉकी एक खेल है, हॉकी के गोलकीपर को जो डाइट चाहिए वो कुछ और होगी, और जो फुल बैक को चाहिए वो कुछ और होगी, क्योंकि गोलकीपर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, मगर लेफ्ट हाफ या फुल बैक को बहुत ज्यादा रनिंग करनी पड़ती है। इसी तरह 55 केजी का एक वेट लिफ्टर जो गजा खाएगा, 110 केजी का वेट लिफ्टर वो गजा नहीं खाएगा, ठीक है। इसी तरह जो खिलाड़ी मैराथन दौड़ रहा होगा 40 किलोमीटर की, उसकी खुराक कुछ और होगी, और जो खिलाड़ी 100 मीटर दौड़ रहा होगा उसकी खुराक कुछ और होगी। जो मैराथन दौड़ने वाला है उसको एंडोरेंस पावर चाहिए, लंबी
دوڑ کا وہ گھوڑا ہے, اس کو 2-2.5 گھنٹے بھاگنا ہے, جبکہ جو 100 میٹر کا ایتھلیٹ ہے اس کو سپیڈ اور سٹیمنا چاہیے کہ 10 سیکنڈ میں اس نے انڈر 9 بھاگنا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ اسپورٹس انجریز ہیں. اب اسپورٹس میڈیسن ایک کمپلیٹ سائنس ہے جی. کھلاڑی زخمی ہونے کے بعد عالمی سطح کا کھلاڑی وہ تو بہت قیمتی چیز ہوتا ہے, کس طرح وہ انفٹ ہو کر عالمی سین سے باہر ہو جاتا ہے. ہمارے کئی کھلاڑی ہیں, آپ ابھی ارشد ندیم جو ہمارے جیولن تھروور ہیں, ہمارے جو احسان جو بالر ہیں, نسیم جو ہمارے فاسٹ بالر نہیں جا سکے, آپ دیکھیے ہمارے ملک میں کوئی ماڈرن سپورٹس انجری پر ہائی پرفارمنس ایکسیلنس سینٹر نہیں ہے. ان کھلاڑیوں کو انگلینڈ جانا پڑتا ہے, آسٹریلیا جانا پڑتا ہے ریہیب کے لیے. اور اب انجری کتنی فریکوینٹ ہے, جوں جوں کھیل کا سٹینڈرڈ بڑھ رہا ہے انجریز کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. اسی طرح سپورٹس ٹریننگ, سپورٹس گرومنگ. اب جیسے آپ کوچنگ کرتے ہیں ہائر لیول پر کراٹے کے کوچز کی, آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جب آپ بیرون ملک جاتے ہیں کہ کوچنگ کے سٹینڈرڈز کیا ہیں. اب لیول 4-3 ایکریڈیشن کے بغیر کوئی بھی کوچ نام نہاد کوچ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ سیلف پروکلیم کوچ بن جائے. ایک مستند کوچ بننے کے لیے عالمی سطح کی کوچنگ کی تربیت حاصل کرنی پڑتی ہے. پاکستان کے جیسے بھی آپ نے مجھے جیسے بھی آپ نے بتایا انڈیا ایشیا میں چوتھے نمبر پر ہے, تو مجھے آپ بتائیں کہ پاکستان کے اندر ہم کیسے کھیلوں کی دنیا میں بہتری لا سکتے ہیں, کیسے ہمارے کھلاڑی اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. پاکستان میں آپ نے پوچھا کہ سپورٹس کا لیول کیوں نیچے ہے. پاکستان میں سپورٹس میں پروفیشنلزم نہیں ہے. کھلاڑی کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے کھلاڑی نہیں کھیلتے. ماں باپ کو پتہ ہے کہ کھیل اس کو کچھ بھی نہیں دے گی, جبکہ یورپی ملکوں میں اور ڈیولپ کنٹریز میں کھیل اب ایک پیشہ ہے. اب میں نے جیسے بتایا کہ $8 بلین کا بزنس ہے انڈین کرکٹ لیگ, اور جو ایک دفعہ انڈین کرکٹ لیگ کھیل لیتا ہے پھر اس کو ساری زندگی کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے دنیا کے عظیم ترین کھلاڑیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ انڈین پریمیئر لیگ کھیلیں. میں بہت مختصراً, آپ کیونکہ ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور آپ نے اس دشت کی سیاحی میں پوری جوانی اپنی بسر کی ہے, 4 حل بتاتا ہوں. اگر پاکستان میں سپورٹ نے رائز کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں پاکستان میں پہلی سپورٹس یونیورسٹی بنانی ہوگی, جہاں ہم سپورٹس پہ ریسرچ کر سکیں, ماسٹرز اور پی ایچ ڈی لڑکے تیار کر سکیں سپورٹس میں, جو کہ پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولوں میں جا کر بچوں کو پروفیشنل لائنز پر تربیت دے سکیں. اور وہ سپورٹس یونیورسٹی بنانے کے لیے پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد سے بہتر کوئی جگہ نہیں. یہ ایک سفید ہاتھی ہے, کچھ بھی وہاں نہیں ہو رہا. یہ 70s میں چائنا نے ہمیں بنا کے دیا تھا, مگر وہ ہم ایک سفید ہاتھی سے زیادہ نہیں ہیں. یہ بنی بنائی عمارت ہے, یہاں پہ سپورٹس یونیورسٹی اگر بنے تو یہ کام کر سکتی ہے. پوائنٹ نمبر 2, پاکستان کو فوری طور پر ضرورت ہے ہائی پرفارمنس سینٹر آف ایکسیلنس کی. یہ وہ کام کرے گا جو ہمارے کھلاڑی انٹرنیشنل لیول پر آ جاتے ہیں جی, پھر ان کی جو فائن ٹیوننگ ہے, ان کو بیسک نہیں سکھانی, ان کی جو کھیل ہے اس میں نکھار پیدا کرنا ہے. آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جیولن تھروور جو ہمارا زخمی ہوا ہے ارشد ندیم, اس کی کونی میں تکلیف ہے. اب نیوٹن کے 3 لاز آتے ہیں, بائیو مکینکس آتے ہیں کہ وہ اپنی کونی کو کس انداز سے کس وقت جیولن ریلیز کرے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرے. یہ ایسی چیزیں سکھانے کے لیے یا جو ورلڈ کلاس کے ایتھلیٹس ہیں ان کی فائن ٹیوننگ کے لیے ہمارے پاس ہائی پرفارمنس سینٹر آف ایکسیلنس ہونا چاہیے. تیسری بات دیکھیے,
اگر ہم نے اولمپکس میں اور ایشیائی کھیلوں میں اپنا وجود بحیثیت قوم برقرار رکھنا ہے، دیکھیں 24 کروڑ کی قوم ہے اور 2500 میڈل میں سے ہم صرف 2 برونز اور 1 سلور لا سکے ایشین گیمز میں. ٹھیک ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں اصل اہمیت کوالٹی کی ہے، کوانٹٹی کی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے ملک بحرین جیسے، قطر جیسے، کویت جیسے، وہ کئی گولڈ میڈل جیت کر گئے ہیں. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تعین کرنا ہوگا کہ 10-12 وہ کون سے کھیل ہیں جو اولمپکس میں اور ایشین گیمز میں پوٹینشیل میڈل ونر ہیں، اور ان کھیلوں کا پاکستان سپورٹس کمپلیکس میں 4 سال تک ہمیں کیمپ لگانے پڑیں گے، جہاں سے ہمیں چائنیز، کورین اور برطانوی اور جیپنیز کوچز کو منگوا کر ان بچوں کو اولمپک سطح کی ٹریننگ دینا پڑے گی، تب بھی ہم میڈل ٹیبل پر باعزت مقام حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور میرے خیال میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے اسکولوں کالجوں میں جو سپورٹس کی روایتی نرسریز تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑ گئی ہیں، ان کو ریوائیو کرنا پڑے گا. ہمارے معاشرے میں سپورٹس کلچر کو واپس لانا پڑے گا. ہمارا آج کا نوجوان جو ہے وہ جو موبائل میں الجھا ہوا ہے، جو کمپیوٹر میں الجھا ہوا ہے، جو فاسٹ فوڈ کھا رہا ہے، جو کاریں دوڑا رہا ہے. ابھی دیکھیں لاہور میں ایک بچے نے کار ایکسیڈنٹ سے 6 بندوں کو مار دیا. تو وہ ایسی چیزوں میں الجھا ہوا ہے جس سے نہ اس کی جسمانی تربیت ہو رہی ہے نہ ذہنی تربیت ہو رہی ہے. ان کو واپس کھیلوں کی طرف لانا پڑے گا. اور آپ جانتے ہیں آج سے 25-30 سال پہلے کھیلوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جنہیں جنون ہوتا تھا، جی، جو بغیر کسی مالی منفعت کے وہ کھیلوں میں تربیت دیتے تھے. گوجرا میں آپ نے سنا ہوگا اسلم روڈا ایک ہاکی کے کوچ تھے جنہوں نے کئی اولمپئن پیدا کیے. تو ہمیں اپنے اسکول اور یونیورسٹی اور کالج میں اسپورٹس کو رائج کرنا ہوگا. ایسا اسپورٹس نہیں جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ 2 کمروں کے اسکول ہیں اور سال میں ایک بار کسی چھوٹے سے گراؤنڈ میں اسپورٹس ڈے مناتے ہیں، لوگ آتے ہیں کیک پیسٹری کھا کے چلے جاتے ہیں. یہ دھوکہ دینے والی بات ہے، یہ خود فریبی ہے. اسپورٹس کلچر کا مقصد یہ ہے کہ روزانہ کلاس میں ایک پیریڈ جو ہے اسپورٹس کا ہونا چاہیے اور پھر باقاعدگی سے ان کی تربیت ہونی چاہیے. اور ہر سال آل پاکستان انٹر سکولز ہونے چاہیے، آل پاکستان انٹر کالجز ہونے چاہیے، آل پاکستان انٹر یونیورسٹیز ہونی چاہیے. اور پھر جو بچے یہاں پہ ایکسل کرتے ہیں ان کی حکومت سرپرستی کرے اور انہیں دوسرے ملک بھیجے تاکہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو مزید نکھار سکیں. اور اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ریاست کو ماں بننا ہوگا. اور ہماری سپورٹس جو قومی پالیسیز ہیں ان میں سپورٹس کوئی ترجیح ہی نہیں ہے. سپورٹس کو وقت کا ضیاع سمجھا جاتا ہے. جو ناکارہ ترین آدمی ہوتا ہے اس کو سپورٹس کا جاب دیتے ہیں، حالانکہ سپورٹس سب سے زیادہ ماڈرن، ایڈوانس اور پروگریسو چیز. تو یہ اور سب سے جو اہم بات ہے جیسے میں نے کہا کہ بچوں کو راغب کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے دیکھیں بچپن میں ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے. ہم کباڑیوں سے جا کر اپنے پرانے جوتے، جی، اپنی شرٹس خریدا کرتے تھے. مگر جنون ایسا تھا کہ بارش ہو برف ہو ہم نے صبح رننگ پہ ضرور جانا ہے 5 بجے، شام کو 6 بجے بیڈمنٹن کورٹ پہ جانا ہے. اب آپ بچوں کے پاس دیکھیں 20-20 ہزار کے شوز ہیں، ٹریک سوٹس ہیں، قیمتی اکوپمنٹ ہے، مگر وہ جذبہ اور جنون نہیں ہے. وہ جو اقبال نے کہا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. وہ بحر کی موجوں میں اضطراب اگر پیدا کرنا ہے تو ہمیں اپنے رول ماڈل بنانا ہوں گے. مثلا جہانگیر خان، میں نے جہانگیر خان سے میرا بہت اچھا دوست ہے، اب یہاں پی ایف میں بہت دفعہ وہ کھیلنے آتے رہے ہیں. تو ایک دفعہ میں نے جہانگیر سے پوچھا تھا کہ آپ 10 مرتبہ برٹش اوپن جیتے اور آپ دنیا کے عظیم ترین کھلاڑی کہلائے. آپ کا ایک ڈراپ شاٹ تھا جو آپ 10 کے قریب جاتے تھے اور بال کو ایسا سلائس کرتے تھے کہ بال لگنے کے بعد فوراً رول ہو جاتا تھا، اٹھتا ہی نہیں تھا. تو مخالف کے لیے کوئی چانس نہیں تھا اس بال کو اٹھانے کا.
تو یہ آپ نے ڈیلیکیٹ ڈراپ شاٹ سلائس کیسے سیکھا؟ ان کا جو جواب تھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے. اس نے کہا کہ توفیق صاحب جب ہم پشاور میں آفیسرز میس میں ٹریننگ کیا کرتا تھا بچپن میں تو میرے پاس بال کھیلنے کے لیے نہیں ہوتا تھا. مجھے پھٹا ہوا بال جو ملتا تھا میری ماں اس کو دھاگے سے سی کر مجھے دیتی تھی. اب اس میں ہوا تو ہوتی نہیں تھی اس لیے جان نہیں ہوتی تھی. تو اس پھٹے ہوئے بال سے میں ٹن کے قریب بال لا کر اس سے سلائس کرتا تھا تاکہ وہ اس کی جو وہ ادڑے بھی نہ اور میں اس سے کھیل بھی سکوں. تو کہتا ہے وہ پھٹے ہوئے بال سے کھیلنے میں مجھے یہ سٹروک ایسا ملا کہ جو اب دنیا میں سب سے مؤثر سٹروک. پہلے برازیل کا میرے خیال میں دنیا کا سب سے بڑا فٹ بالر, اس سے ایک دفعہ 3 دفعہ ورلڈ کپ جتایا پہلے نے برازیل کو. برازیل واحد قوم ہے جو 5 مرتبہ فٹ بال ورلڈ کپ جیتی ہے. اٹلی اور جرمنی 4 مرتبہ جیتے ہیں. ارجنٹائن 3 مرتبہ جیتا ہے. مگر پہلے سے ہی پوچھا گیا تھا ایک دفعہ کہ آپ بال کو ڈربل رائٹ فٹ سے کرتے ہیں مگر جب آپ گول کے قریب آتے ہیں تو آپ غیر متوقع طور پر جس کی گول کیپر بالکل توقع نہیں کر رہا ہوتا آپ لیفٹ فٹ سے کک مار دیتے ہیں. تو اور وہ اتنی ایکوریٹ ہوتی ہے. ایک دفعہ پہلے نے ایک گول کک ماری اور وہ گول بار سے ٹکرانے کے بعد بال بار چلی گئی. تو میچ کے بعد پہلے نے کہا کہ نہیں اس پول میں کچھ خرابی ہے, میری کک باہر جا نہیں سکتی, آپ اس پول کو ناپیں. اور جب ناپا گیا تو واقعی وہ پول تھوڑا چھوٹا تھا. یہ تھی ایکوریسی. تو میں بات کر رہا تھا کہ پہلے سے پوچھا گیا کہ اتنا ڈیڈلی لیفٹ فٹر کیسے ہیں آپ. اس کا جواب سنیں. اس نے کہا تھا بچپن میں برازیل میں کاسموس جو کلب تھا بڑا ریناؤنڈ, اس کے باہر لوگوں کے جوتے پالش کیا کرتا تھا اور مجھے ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ جوتے پالش کرنے سے مجھے جو پیسے ملیں اس سے میں ٹکٹ خرید کر اندر جا کر بڑے کھلاڑیوں کو ان ایکشن دیکھ سکوں. کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں جوتے خریدتا فٹ بال کے جو سپائکس ہوتے ہیں, تو مجھے کوڑے کے ڈھیر سے ایک ہی جوتا ملا جو لیفٹ فٹ کا تھا. تو میں نے اس لیے لیفٹ فٹ کا ایک ہی جوتا تھا تو میں نے جو اپنا جو شاٹ ہے کک ہے وہ لیفٹ فٹ سے پرفیکٹ کی. تو یہ ہے وہ عظمت جو ہم کھلاڑیوں کو سکھا